अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सरफराज करनी फ्रॉम पैगाम हक। हिना भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर इकबाल हमें ज्वाइन करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम का फोकस जो है वो इस पे होगा, मुस्लिम कौन है और इस्लाम क्या है। जो आजकल जो ट्रेडिशनल्स हैं वो फ़ौरन कह देते हैं कि भाई आप काफिर हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं, और इस्लाम तो ये है और वो है। तो हमने इस चीज़ को फोकस करना है। डॉक्टर साहब ने रिसर्च की है, हम कुरान की नज़र से देखेंगे कुरान क्या कहता है, मुस्लिम कौन है और इस्लाम क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जी, अल्लाह अल्लाह का का शुक्र शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? मेरे सामीन को भी सलामुन अलैकुम। और बहुत अरसे के बाद हमारी फिर ये नशिस्त हो रही है। जी हाँ, बहुत 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 बड़ा वक्त बीच में गैप आ गया। जी हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। और आप हमने इस अरसे में काफ़ी थोड़ी मसरूफियात थीं, लेकिन हमने और बहुत सारी चीज़ें लोगों के जो क्वेश्चन्स थे वो जमा किए हैं। मैं कहूँगा कि जो वेस्ट में लोग रहते हैं, यूरोप में रहते हैं और ऑल्सो जो एशिया में रहते हैं, उनका ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये मुस्लिम कौन है और इस्लाम क्या चीज़ है? हम तो जो अभी तक देखते आए हैं, क्या कुरान भी इसी चीज़ की बात करता है या कुरान में एक्चुअली दूसरी चीज़ों को वो बताता है? तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन से शेयर करें कुरान की जो आयतें हैं जो मुस्लिम को उन्होंने फ़ोकस किया हुआ है अल्लाह ताला ने, और इस्लाम के बारे जी, में क्या कहते हैं? है ना जी, आपको कुछ? जी, जी, इससे पहले कि डॉक्टर साहब आप शुरू करें कि तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि आजकल जो है हर एक अपने आप को जैसे सही समझता है, मुस्लिम समझता है और जितने आप देखें कि फ़िरक़े बन चुके हैं और हर दूसरे को बड़ी आसानी से काफ़िर ठहरा दिया जाता है। बिल्कुल, तो सही। ये एक बड़ी दिल दुखाने वाली बात भी होती है कि और ये हमको पता नहीं चलता कि कौन सही है। और फिर आपको पता है कि हदीसें इतनी आ चुकी हैं कि 72 फ़िरक़े होंगे, ये होगा, वो होगा, फलाँ-फलाँ। हुँ, ख़ैर वो चीज़ें तो खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएँगी हुँ। जब हमको मुस्लिम की डेफ़िनिशन पता चल जाएगी। तो आपसे बस यही दरख्वास्त है कि ये एक दफ़ा क्लियर हो जाए कुरान की रोशनी में, तो मसले हल हो जाएँगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। बहुत 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 ही जिसको कहना चाहिए वसी टॉपिक है। हाँ, मैं उसी समझता हूँ हाँ, बहुत बहुत कुछ हमें इसमें से देखना पड़ेगा। और मुझ पे तो वैसे भी इल्ज़ाम है कि मैं बहुत लंबी-लंबी बातें करता हूँ। तो कोई बात नहीं, एक और इल्ज़ाम सही। और बेशक आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का हो जाए। लेकिन आज इस बात को हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह की किताब के आईने में देखेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। कि ये मुसहफ़ हमें किस तरफ लेके जाता है। बात को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद आयतें दिखाना चाहता हूँ सैंपल के तौर पर। और पहले ये 4 आयतें देखने के बाद एक सैंपल हमारे सामने आ जाएगा, फिर मैं असल बात की तरफ चलूँगा। जी, सबसे पहले हिना बहन, ये एक आयत है सूरह बकरा की 132। इसको खोल लें। यहाँ लफ्ज़ आया है मुस्लिमून, और हमारे 4 मोतबर उलमाए किराम के उर्दू के तर्जुमे आप खोल लें। जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले ये कि 2 की हाँ, 132 है। जी, 2 की 132। अब यहाँ लफ्ज़ है मुस्लिमून, व वस्सा बिहा इब्राहिम, यही है। जी, अच्छा, इसमें देखिए जुमला है इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसका जी, जी, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये मुस्लिमून लफ्ज पर जाकर आयत खत्म हो रही है। अब चारों हजरात इतने मोतबर उलमा हैं, इन चारों का तर्जुमा देख लीजिए। जी, तुम मरते दम तक मुस्लिम ही रहना, ये कौन है? जूनागढ़ी साहब शायद, बहुत छोटा नजर आ रहा है मुझे। जी, ये पहला वाला मौदूदी साहब का है। मौदूदी जी, साहब कह रहे हैं कि तुम मरते दम तक मुस्लिम रहना। जी, दूसरा जूनागढ़ी साहब है, तुम जालंधर मुसलमान, हाँ, जालंधरी साहब है, जी, तुम मुसलमान ही मरना। जी, तीसरे साहब इस है इसरार अहमद, इसरार साहब, हरगिज ना मरना तुम मुसलमान। और चौथे साहब हैं जूनागढ़ी साहब, जूनागढ़ी, तुम ना मरना मुसलमान।
اب ان چاروں میں سے آپ دیکھیے ان کا کتنا آپس میں ذہنی جس کو کہنا چاہیے ملاپ ہے، ایک جیسا سوچتے ہیں یہ ہمارے علماء کہ چاروں نے اس کا ترجمہ سوائے ایک نے مرتے دم تک مسلم رہنا، ورنہ تین لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تم مسلمان مرنا، مسلمان مرنا، مسلمان مرنا. ٹھیک ہے جی یہ ایک بات پر متفق ہیں ہمارے علماء کہ جب ترجمہ کریں گے یہ تین لوگ جو ہیں مسلمان مسلمان مسلمان. اب کھولیے 2 کی 136 اسی کی بقرہ کی 136 بڑی لمبی آیت، ہم اس کا آخری حصہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب چاروں جو ہیں اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے مسلم ہیں، یہ پہلے صاحب ہیں. دوسرے صاحب کر رہے ہیں فرما بردار ہوں یا فرما بردار ہیں. تیسرے ہاں اب دیکھیے فرما بردار، مطیع فرمان، ہم اس کے مطیع فرمان، وہی فرما بردار. اور پھر آخری صاحب جو ہے وہ بھی فرما بردار. یعنی یہ متفق ہیں کہ ایک جگہ چاروں مسلمان مسلمان مسلمان، ایک جگہ چاروں فرما بردار فرما بردار فرما بردار. جی جبکہ ورڈ جو ہے وہ مسلمون ہی ہے، مسلمون ہی ہے. جی اب دیکھیے مسلمون لفظ کو ایک دفعہ انہوں نے مسلم بنا دیا، ایک دفعہ فرما بردار. جی چلے ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ایک مشاہدہ اور کر لیتے ہیں. یہ کھول لیں آپ سورہ الانعام 162 بھی اس کے ساتھ 162 بھی لے آئے، پہلے وہ دیکھ لیں. اب یہ جناب یہ جملہ جو ہے ابراہیم سلام علیہ کا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. اب میں ترجمہ اس طرح کروں گا کہ میری صلات، میری نسک، میری زندگی، میرا موت. نہ میں صلات کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نسک کا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے. نیکسٹ لائن، نیکسٹ آیت 163 لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. جی میں پہلا فرما بردار ہوں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے. مسلمین کا ترجمہ اب دیکھیے گا سب لوگ کیا کریں گے. سر اطاعت سے جھکانے والا ہوں، میں سب سے اول فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے. ابراہیم سلام علیہ کے ضمن میں جب یہ آیت آئی تو سب نے مسلم فرما بردار فرما بردار فرما بردار، سر جھکانے والا سر جھکانے والا کر دیا. اب دیکھیے آیت سورہ فصلت 41 کی 33. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بیفور آپ یو جائیں اس میں اسی آیت میں 6 کی جو 163 ہے جو ٹرانسلیشن ہوئے ہیں ان چاروں کے جو ٹرانسلیشن، اس میں انہوں نے کسی بھی ٹرانسلیشن میں مسلم نہیں کہا. دیکھیے چاروں نے فرما بردار کہا. ایک سیکنڈ میں دوبارہ نکالتی ہوں اگر آپ کو سنبھالے تو. نہیں مطلب میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چاروں ٹرانسلیشن جو کیے ہیں انہوں نے ان میں جو عربی کا جو ورڈ ہے انہوں نے جب ٹرانسلیشن کیے ہیں اردو میں زیادہ تر فرما بردار ہی بولا ہے، مسلم نہیں کہا. جو آیتیں جو ٹرانسلیٹ کی یہ والی نہیں. اب دیکھیے گا، اب آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. جی اب دیکھیے گا کیا ہوگا. اس کا ترجمہ سب نے فرما بردار فرما بردار فرما بردار مطیع فرمان کر دیا. مسلمین لفظ ہے. اب ذرا سورہ فصلت کی آیت 33 کھولیے، 41 کی 33. یہی لفظ مسلمین کا اب یہ کیا ترجمہ کریں گے؟ جی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہی لفظ ہے مسلمین. اچھا اب ترجمہ دیکھیے. میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں.
ये तो बहुत बिग क्वेश्चन नहीं, इसमें मुसलमान हो गए ये सब। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। 570 ईस्वी से पहले जी, आप समझ गए ये डेट कौन सी है। जी जी। 570 ईस्वी से पहले जितने भी हजरात हैं या वो आयतें जिनका मंजर 570 ईस्वी से पहले है, वहां मुस्लिमीन अगर लफ्ज आया है तो फर्मा बरदार है। लेकिन 570 ईस्वी के बाद जिन आयतों का मंजर 570 ईस्वी के बाद का है, जिनमें हम भी शामिल हैं, आज के हम भी शामिल हैं, तो तर्जुमा फौरन मुसलमान है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड पॉइंट। यानी इनके ख्याल में कि मुसलमान बनना शुरू हुए 570 के बाद से। लेकिन अल्लाह ने तो ना। आप देखिए इब्राहिम सलामुन अलैह के लिए जो लफ्ज बनाया है अव्वलुल मुस्लिमीन, वहां उन्होंने अव्वल मुसलमान नहीं बोला, वहां अव्वल फर्मा बरदार तर्जुमा किया। जी। अब जहां यहां खुद आ गए, मैं आ गया, आप आ गए कि इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, तो तर्जुमा मुसलमान आ गया। या मैं कहूंगा जो हजरत के बाद के लोग आ गए। जी हाँ, मक्का की बस्ती के बाद में जो लोग आ रहे हैं और जिसमें आज तक आ रहे हैं, हम भी शामिल हैं, वो सब मुसलमान। अब जब मुस्लिमीन आएगा तो मुसलमान होंगे, लेकिन मक्का की बस्ती से पहले अगर किसी शख्स का जिक्र है तो तर्जुमा फर्मा बरदार होगा। तो ये सब तर्जुमों में ही हुआ है, एक्चुअल वर्ड तो अल्लाह ने तो मुस्लिम अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा ना, वो तो नहीं, अल्लाह ने तो नहीं कहा। यानी ये कहीं पर मुस्लिम का तर्जुमा करते हैं, कहीं नहीं करते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे एक इंग्लिश के सेंटेंस को तर्जुमा कर दीजिए सरफराज, कि मैं इंग्लिश का एक वर्ड देता हूं, आप इसका तर्जुमा कर दीजिए। मैं वर्ड देता हूं आपको एप्रोप्रिएट, के सरफराज जरा एप्रोप्रिएट का तर्जुमा कर दीजिए। आप पता है क्या करते हैं, अलिफ पे रे वाव पे रे ये टे। डॉक्टर साहब देखिए तर्जुमा हो गया ना, एप्रोप्रिएट। हाँ, वो रोमन में लिखा। आपने मुस्लिमून जो लफ्ज था, एक जगह उसका बाकायदा तर्जुमा किया फर्मा बरदार, दूसरी जगह मुस्लिमून लिख दिया। ये तर्जुमा तो नहीं हुआ, ये तर्जुमा तो नहीं हुआ ना। तो ये तो वही वर्ड, जैसे हम अमूमन हम देखते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में दीन लफ्ज होता है DEEN दीन। मैं लोगों से पूछता हूं ये ट्रांसलेशन हो गया दीन का? नहीं हुआ। आपने दीन लफ्ज को इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में लिख दिया जी। दीन का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। अब आपके जो सवालात शुरू में थे ना, उसकी रोशनी में मुसलमान आजकल अपने पासपोर्टों में, ID कार्ड्स में, खासतौर पे हम पाकिस्तान में, रिलीजन, व्हाट इज योर रिलीजन, कैपिटल में लिखते हैं MUSLIN, मुस्लिम। अच्छा, हमारे सामने किसी और मजहब के लोग बैठे हों तो हम फौरन अपनी शनाख्त कराते हैं, आई एम मुस्लिम। जी, सही कह रहे। ठीक है, फौरन हम अपनी शनाख्त कराते हैं, और अच्छी बात है, अच्छी बात, मैं समझता हूं हमें अपनी शनाख्त कराना चाहिए। और हिंदू है, ईसाई है, उसके सामने तो हम फौरन मुस्लिम। लेकिन अगर फर्ज करें सरफराज, मैं, आप, हिना, एक दो दोस्त और मैं नाम ले लेता हूं, मेरे एक दोस्त हैं इमरान, मेरे दोस्त हैं शकील, अगर हम आपस में बैठे हों और हमको सबको पता है कि हम मुस्लिम हैं, तो हम अपने एक दूसरे की शनाख्त कैसे करवाते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपका किस फिरके से ताल्लुक है? शिया है या सुन्नी है? नहीं जी, मैं सुन्नी हूं। अच्छा, तो सुन्नी है तो फिर आप कौन से सुन्नी हैं? देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, आप सलफी हैं, अहले हदीस हैं, आप कादियानी हैं, परवेजी हैं, गामदी हैं। अब आप देखिए, हम
सब डिविजन्स होती चली जा रही है। अब शिया का तो मुझे पता नहीं कि उनके कितनी किस्में होती हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कभी भी नहीं कहते कि हम मुस्लिम हैं, बस वहां नहीं रुक जाते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुस्लिम है आप, तो कौन सा फिरका है आपका? खास तौर पे डॉक्टर साहब जब बच्चियों की शादियां होती हैं तो ये चीज जो आप कह रहे हैं देखी जाती है कि अच्छा वो कौन से ताल्लुक है, किस उससे बिल्कुल जो सही कह रहे हैं। फैक्ट है। अच्छा ये बताएं कि ये क्रिश्चियन और जूडाइज्म में इतने सेक्ट्स नहीं है जितने मुसलमानों के सेक्ट्स हैं, इज दैट राइट? नहीं, ईसाइयों के बहुत 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 सारे सेक्ट्स हैं। अच्छा उनके हैं, बहुत हैं उनके। यहूदियों के बारे में मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी को जितना पढ़ा है, इनमें एंग्लिकन है, इनमें सेवेंथ डे हैं, इनमें ऑर्थोडॉक्स हैं, इनमें प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनमें कैथोलिक्स हैं, इनमें एमिशिस हैं, वो हेमिस कहते हैं जिनको, जी जो अमेरिका के एक सर्टेन एरिया में रहते हैं। हाँ बहुत है इनमें, इनमें भी इतने सेक्ट्स हैं। इनमें भी है। हाँ, इनमें भी है। अच्छा ये कभी भी एक दूसरे से पूछते नहीं है, लेकिन ये बता देते हैं। वो है जेहोवा विटनेस हैं, जी जेहोवा विटनेस एक अलग फिरका है। लेकिन हम जो मुस्लिम हैं, हम फौरन अपनी फर्दर सब डिवीजन जानना चाहते हैं। सही। जब आज हम इन अल्फाजों को समझेंगे ना, तो थोड़ी सी ग्रामर की बातें करेंगे ही ना। आप तो स्टूडेंट ऑफ ग्रामर हैं जी। कुरान जो है लफ्ज मुस्लिम, ये इस्मुल फाइल है, इसका प्रॉपर नाउन मुस्लिमीन बना और इसी से लफ्ज बना इस्लाम। अब हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। अगर सलासी मुजर्रद में देखा जाए तो सीन लाम मीम, इसका जो रूट वर्ड है वो सीन लाम मीम है। लेकिन अगर इसका जो मजीद फी का कोई बाब देखा जाए तो इसका बाब नंबर 4 है, उससे एक लफ्ज बनता है असलम, अफअल के वजन पर असलम। असलमा युस्लिमो इस्लामुन, असलम या असलमा माजी का सीगा, युस्लिमो मुदारे का सीगा, और इसका वर्बल नाउन यानी मस्दर इस्लाम। असलमा युस्लिमो इस्लामुन। मैं लहरा के बोल रहा हूं ताकि आपको ये तीनों लफ्ज समझ में आ जाए। असलमा से इस्मुल फाइल बनेगा जिसको एक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब ये मुस्लिमुन कुरान में 2 तरीके से आएगा, हालत रफा में भी आएगा, हालत नसब और हालत जर में भी आएगा। मुस्लिमून और मुस्लिमीन की शक्ल में आएगा, प्लूरल में आएगा। आप तो स्टूडेंट ऑफ ग्रामर हैं, फाइल और इस्मुल फाइल में क्या फर्क होता है ना? मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ, गलती भी हो सकती है। हाँ, बोलिए। फाइल तो मैं समझती हूँ वो काम करने वाला, तो जैसे एक वक्त उसने ये काम किया तो वो फाइल है, और इस्मुल फाइल जो है वो उस शख्स की वो जैसे कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। जैसे एक ईमानदारी का काम किया, वो एक काम है, लेकिन एक शख्स ईमानदार है तो वो इस्मुल फाइल। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल अच्छी। इसको मैं और मिसाल से समझा देता हूँ जी। कतला लफ्ज ले लेते हैं। कतला से कातिला, कत्ल करने वाला, जलम से जालिम, ये फाइल के वजन पर। अच्छा, कत्ल किया, वो कातिल बना, उसने एक दफा कत्ल किया और कातिल बन गया। क्या वो दूसरी दफा कत्ल करेगा? हो सकता है करे, हो सकता है माफी मांग के ना करे। जालिम, उसने एक दफा जुल्म किया, जालिम बन गया। क्या वो बार बार जुल्म करेगा? हो सकता है करे, और हो सकता है अपनी गलतियों का इतराफ कर ले और ना करे। एक ही दफा में वो जालिम बन गया। लेकिन इस्मुल फाइल जो है, जब हसना से मोहसिनुन बना, सलाहा से मुस्लिहुन बना, सलमा से मुस्लिमुन बना, तो ये उसके किरदार में से झलकेगा। ये बात है, ये बात है। हुस्न से मोहसिन,
یہ بار بار احسان کرے گا. اس کے کردار میں ہوگا کہ وہ احسان کرے. صلاح سے مسلح، یہ بار بار صلح کے کام کرے گا. سلمہ سے مسلم، یہ بار بار جھکے گا، آگے سر خم کرے گا. جرمہ سے مجرم، یہ اس کی عادت ہوگی، یہ کرمنالٹی والے ہی کام کرے گا. اس کے کیریکٹر میں یہ بات چھپی ہوگی. تو فائل کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے والا ہے. اسم الفائل، اس سے یہ کام بار بار سرزد ہوگا. تو یہ تو بہت چیزیں پروف ہوتی ہیں یہ جو باب ہے اس سے تو یہ مطلب یہ کہ جو مسلم ہے جو it's like a characteristic, is that correct? ایگزیکٹلی سرفراز، یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. اگر اس کے معنی ہم نے طے کر لیے ایک مرتبہ، ابھی ہم طے کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو جب اس سے وہ ایکٹیو پارٹیسپل بنائیں گے مسلم، تو وہ کیریکٹر اس کے اندر بار بار چھلکے گا. چلیں اب ہم تھوڑا سا اور چیزوں کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ آج یہ بات مکمل طور پہ ایٹ لیسٹ میری سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمجھ میں آ جائے. ہم اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، واضح کر لیں کہ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہوتی ہے سرفراز؟ ہم خود بات کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، مجھے آپ سے اپنی بات منوانی نہیں ہے. اصل تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان باتوں کو دیکھنے کے بعد خود سیکھ جاؤں. میں لوگوں کو جا کر زبردستی یہ باتیں بتاؤں، ان کو مجبور کروں، نہیں، یہ میرا کام نہیں. میں صرف اطلاع دے سکتا ہوں، انفارم کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ یہ میں نے سمجھا، آپ تک میں یہ بات پہنچا رہا ہوں. کسی سے میں زبردستی اپنی بات منوا نہیں سکتا. اور یہ ہمارے اندر سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم بحث و مباحثے میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات لوگوں سے منوا لیں. نہیں، آپ اپنی بات رکھیں. کوئی اگر آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے، اسے پورا حق ہے، اسے حق دیں کہ وہ اختلاف کرے آپ سے. اس سے آپ یہ حق نہیں چھینے. آگے بڑھتے ہیں. ایک کوشچن آگے بڑھنے سے پہلے بولیں. جی، تو کیا یہ مسلم ورڈ جو ہے یہ کیا اسم الفائل کی طرح سے بھی آیا ہے اور صرف فائل کی طرح سے بھی آیا ہے؟ دونوں طرح سے آیا ہے قرآن میں؟ ارے بہت پیارا کوسچن کیا. سالم ورڈ نہیں استعمال کیا ہے اللہ نے، فائل کے طور پر استعمال ہی نہیں کیا ہے. استعمال ہی نہیں کیا ہے، صرف اور صرف اسم الفائل کے طور پر، ایکٹیو پارٹیسپل کے طور پر. اچھا. اور وہ بھی پلورل شکل میں. جی، مسلمون اور مسلمین. اب آپ دیکھیے کہ جو وہاں پر ورڈ ڈسکرائب ہوگا اس میں یہ کیریکٹرسٹکس کیسے جھلکے گی. ابھی ہم آگے چلیں گے. لفظ سلم یہ قرآن میں 140 بار آیا. میں نے کہا باب نمبر 4 اسلمہ سے یہ لفظ اسلمہ 22 دفعہ آیا. ایک دفعہ یہ مضارع کی شکل میں یسلم بھی آیا ہے، ورنہ 21 بار اسلمہ ماضی کی شکل میں آیا. اس کا جو مصدر ہے اسلام وہ 8 بار آیا. اس کا ایکٹیو پارٹیسپل مسلمون اور مسلمین یہ تقریباً 39 ٹائمز قرآن اس لفظ کو لاتا رہا. اگر ہم پہلی بار ایک چیز کو سمجھ لیں گے، ہمارے کو آیتوں میں ان کو رکھ کے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اچھا، نہ صرف یہاں پر ہم رکیں گے بلکہ سرفراز ایک لفظ اور ہے سلام. جی قرآن اس کو 42 ٹائمز لے کر آیا ہے. سلام بڑی بات ہے. 42 ٹائمز لفظ سلام آیا ہے. وہی مادہ ہے سلم. ہم سلام کو بھی دیکھیں گے کہ لفظ سلام یہ جو ہماری اتنی کامنلی لفظ بولا جاتا ہے، سلام علیکم یا سلامتی ہو یا پیس بی آن ٹو یو، یہ کیا لفظ ہے، اس کو بھی دیکھیں گے. بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن تھوڑی ڈیٹیل میں ضرور جاؤں گا.
ویسے تو مسلمن اور سلم اور سلم پتہ نہیں کتنے اور الفاظ جو قرآن اس کے استعمال کر رہا ہے، ان کا اندر ہم نہیں جائیں گے. بات کو شروع کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک کلمے سے اپنی بات کو، اللہ کے ایک جملے سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اللہ کی پہچان، میرے اللہ کا آئیکن رحمان اور رحیم ہے. لفظ اسلم باب نمبر 4 سے، سلم سے اسلم. اسلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر، سبمٹ. سرنڈر کو اردو میں کہیں گے اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا. سبمٹ اور سرنڈر ملتے جلتے ورڈ ہیں. اپنے آپ کو سونپ دینے والا، سر کو جھکا دینے والا، اپنے سر کو مکمل جھکا دینے والا، یہ ہے لفظ اسلم. ماضی کے صیغے میں اس نے اپنے سر کو جھکا دیا. یسلمو وہ جھکاتا ہے یا جھکائے گا. اس کا مصدر اسلام، سر کو جھکانا. ٹھیک ہے. میں نے انگلش میں ایک ورڈ کہا سبمٹ یا سرنڈر. میں آپ کو سبمٹ کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ سبمٹ لفظ ہوتا کیا ہے، اور شاید امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے قطر ایئر ویز کی ٹکٹ لے رہا ہوں، کراچی ٹو اٹلانٹا. میں نے ٹائپ کیا قطر ایئر ویز، آیا. میں نے اس کو لکھا فلانی ڈیٹ کی مجھے فلائٹ چاہیے کراچی ٹو اٹلانٹا. میرے سامنے ایک پیج کھل گیا، آئٹنری آ گئی. میں نے اس آئٹنری کو دیکھا. اس نے مجھ سے بتایا کہ یہ اتنے ٹکٹ، اس کے پیسے اتنے ہوں گے. میں نے اوکے کیا. اس نے مجھ سے کہا آپ کی ڈیٹیلز بھرو. میں نے ڈیٹیلز بھری، ڈاکٹر اقبال، ڈیٹ آف برتھ، یہ ایڈریس، فون نمبر، ای میل. اس نے کہا جی اپنا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز لکھو. میں نے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز لکھی. جیسے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز لکھی، آخر میں ایک چھوٹا سا اسکوائر آیا، الٹے ہاتھ پہ اسکوائر بنا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے ڈو یو ایگری ٹو فالوئنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. آپ نے اس کو کلک کیا، ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کے سامنے آ گئیں. آپ نے ان کو پڑھی اور اس اسکوائر کے اوپر آپ نے اپنے کرسر کو کلک کیا. ایک رائٹ کا نشان آیا. جیسے ہی رائٹ کا نشان آیا، رائٹ کے نشان کے نیچے اب ایک بلو کلر میں ایک لفظ لکھا ہوا آ رہا ہے سبمٹ. اچھا، ایگری ٹو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کرنے کے بعد مجھے بلو کلر میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے سبمٹ. میں نے سبمٹ کو دبایا. یس آئی سبمٹ. گول گول دائرہ بننے لگا اور 1 منٹ کے بعد میری آئٹنری میری ای میل پر آ گئی. یہ بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے. میں بھی بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی. اور اکثر جو ہے خاص طور پہ امریکہ میں جب آپ کوئی چیز، خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں یہاں، ان کی کوئی چیز ایکسیس کرتے ہیں یا اپنے لیے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کلوز آتا ہے کہ بھائی ڈو یو اگری ود دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیفور یو ایکسیس دیٹ انفارمیشن. تو وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ مطلب بہت ہی زبردست آپ نے اگزامپل دیے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں، خیر آپ آگے چل کے بتائیں گے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں اور قانون ہیں، اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پہ آپ اگری کرتے ہیں، تو وہ پھر میرے خیال میں وہی مسلمان ہوگا اگر آپ اگری کرتے ہیں. ایگزیکٹلی سر فراز. دیکھیے نا، میں نے جب تک بٹن نہیں دبایا تھا سبمٹ کا، جی میری ٹکٹ ہی نہیں آئی تھی. ایگزیکٹلی. میں نے بٹن دبایا کہ یس آئی سبمٹ. میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا. قطر ایئر ویز کے قانون کے آگے میں نے سر جھکا دیا کہ جی اتنے بجے آنا ہے، اتنا لگیج لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ نہیں لانا ہے، اتنے پیسے ہیں، تمہاری ٹکٹ اس بات پر واپس ہو. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ تو قطر وہاں سے کراچی سے اٹلانٹا آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جب آپ اگری کریں گے، سبمٹ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے، تو دس از اے ٹکٹ ٹو ہیون. ایگزیکٹلی.
ہم کتنی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے کہ ہم ای ٹکٹ تو اس طرح خرید لیتے ہیں سبمٹ کر کے. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے حوالے کر دیں تو ہماری ٹکٹ کہاں کی بن رہی ہے؟ بہت ہی اچھی جگہ کی بن بہت رہی اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز اور اس میں نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں جو جیسے سبمٹ جب ہوتا ہے تو آپ کسی کلوز کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ کو سارے فل کرنے پڑتے ہیں. ہاں یس یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. Completely. یس تو جبھی وہ سبمٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ میرے خیال سے جیسے ہاں کہ آپ بتائیں شاید کہ مسلم بھی وہ جیسے مسلم جیسے کہتے ہیں اس میں کمپلیٹنس کی بات ہے شاید شامل. ہاں اگر یہی آپ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی جی جو یہاں کی جو فار ایگزامپل میں گورنمنٹ کی ایجنسی کی بات کرتا ہوں, آپ نے ان کو وائلیٹ کیا, ہاں پھر آپ نے کچھ کیا گڑبڑ, تو وہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ نے تو اگری کیا تھا, آپ نے گڑبڑ کی, تو چلو بھائی اندر آ جاؤ. ایگزیکٹلی سزا کے مستحق ہو گیا. ایگزیکٹلی جی آپ نے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سارے پڑھ کے سبمٹ کیا تھا. جی اس کو کہتے ہیں عربی میں اسلم. اب ہم اللہ کی کتاب میں لفظ اسلم دیکھیں گے, اسلم اور یسلم دیکھیں گے, اور ہمیں یہ لفظ میں نے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دیا, میں نے سونپ دیا, میں بالکل مکمل جھک گیا. یہ سمجھ میں آتا ہے. ہم 4 آیتیں دیکھیں گے اسلم کی, اس کے بعد میں آپ کو 4 آیتیں دکھاؤں گا اسلام کی, 4 آیتیں دکھاؤں گا میں آپ کو مسلم کی, اور پھر 4 آیتیں ہم دیکھیں گے سلام کی. اور ہمیں ایک ایک کر کے یہ لفظ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہمیں جھکنا ہے, حوالے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کس کے آگے کرنا ہے. تو اب ہم لفظ اسلمہ کو 4 آیتوں میں اس مصحف کے اندر دیکھیں گے کہ یہ لفظ کس فارم میں, کس طریقے سے, کہاں کہاں کیا چیز ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے. پہلی آیت ہنا کھولیں, سورہ بقرہ کی 131 131. جی جی ہاں 131 میں اس قال لہو ربہ, اس کے رب نے اس سے کہا اسلم, سر کو جھکا, اپنے آپ کو حوالے کر. قال اسلم, تو اس نے کہا میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا, حوالے کر دیا, لرب العالمین, اس عالمین کے رب کے لیے. اب آپ یاد کیجئے جب میں نے لفظ بولا تھا سبمٹ قطر ایئر ویز کے حوالے سے, تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پورا پیج آیا تھا, میں نے بیٹھ کے پڑھا تھا. وہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں تھی, وہ کوئی 10-12 تھیں یا 15 تھیں. میں نے اس کو پڑھنے کے بعد اس اسکوائر کے اوپر یس آئی ایگری, اور پھر میں نے سبمٹ کا بٹن دبایا. یہاں بھی تو یہی ہے, جب ان کا رب ان سے کہہ رہا ہے اسلم, سبمٹ کر, اس نے کہا رب میں نے پڑھ لیا, میں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ لیے, میں سبمٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری آیت میں دیکھیں گے یہ لفظ 6 کی 14 میں. اچھا میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا, کیونکہ اگر میں اس طرح سے پوری آیت میں نکلوں گا تو پھر بہت ٹائم نکل جائے گا. صحیح میں یہاں سے دیکھتا ہوں, قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا, فرسٹ, فورموسٹ سر کو جھکا دینے والا بنوں, اور میں کسی چیز کی ملاوٹ اس میں نہ کروں. لفظ اسلم مجھے دکھ رہا ہے, وہ بتا رہا ہے مکمل اپنے آپ کو حوالہ کر دے. کس کے آگے؟ پہلا اول اسلم بن جا. کس کے آگے؟ اللہ کے قوانین کے آگے. آگے یہ لفظ اور کھلتا جائے گا, ابھی کھلتا جائے گا. جی اچھا اب دیکھیے سورہ حجرات 49 کی 14, بڑی ہی مشہور آیت ہے, اور اب یہ لفظ کھلے گا
असलमना। की 40 वकालतिल आराबो आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना। ये लोग जो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, इबहाम में है, वो आके कह रहे हैं कि हम तो कॉन्फिडेंट हो गए, हमें तो पूरा पूरा यकीन आ गया। आमन्ना, इनसे कहो कि नहीं, अभी तुम हरगिज एतबार करने वाले नहीं बने हो, अभी तो तुमने सिर्फ अपने सर को झुकाया है बस। वलम्मा यदखुलिल ईमाना ईमानो फी कुलूबिकुम, और अभी ये कॉन्फिडेंस, ये जो ट्रस्ट, ये जो एतबार है मेरी बातों का, ये तुम्हारे जहनों में अभी तक पूरा मुकम्मल पहुंचा नहीं है। अभी तुमने सिर्फ अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है जी। अच्छा, असलमना से ऊपर भी कोई चीज है। असलमना पहली सीढ़ी है, अपने आप को हवाले कर देना। इससे ऊपर भी कोई चीज है। अब ये क्या चीज है? ईमान क्या चीज है? किसी दिन हम इसको लफ्ज को लेके चलेंगे कि ये ईमान और मोमिन ये क्या है कुरान की निगाह में, कि मैं मोमिन कैसे बनूंगा। वो इस्मुल फाइल है अमना का, वो लफ्ज फिर किसी दिन और देखेंगे। यहां अभी हमने सिर्फ हवाले करना, अपने सर को झुकाना, इस पर अहमियत रखेंगे। आखिरी आयत असलम की, वो है 31 की 22, 31 की 22। लफ्ज असलम खुल रहा है हमारे सामने। यहां लफ्ज युस्लिमो की शक्ल में आया है। असलमा युस्लिमो, मैंने कहा ना मुदारे की शक्ल में भी है ये। वमन युस्लिम वजहहू इलल्लाहि वहुवा मुहसिनुन। अब ये वजह का तर्जुमा कर देते हैं चेहरा, हालांकि वजह चेहरा नहीं होता। वजह कहते हैं पर्पस को, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, इंटेंशंस को, इरादे और मकासद को कहते हैं। जो अपने मकासद को के अंदर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, या अपने मकासद में अल्लाह के आगे सरे खम हो जाए, सर को झुका दे, अपने मकासद में जो वो मकसद लेके चल रहा है उसमें वो अल्लाह के कवानीन के आगे अपने आप को झुका दे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं वह हुआ मोहसिन। अरे यही तो है, इसमें एक और कैरेक्टर आ गया मोहसिन, कि इसके कैरेक्टर में हर वक्त एहसान की रविश रहेगी। अच्छा, युस्लिम करने से मोहसिन बनता है। जो युस्लिम करता है, जो अस्लम करता है, तो जो मुस्लिम होता है वो लाजमी तौर पर मोहसिन भी होता है। मोहसिन भी होता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात निकली। जी जी। अस्लम करने वाला मुस्लिम, अल्लाह फरमा रहे वो तो मोहसिन भी होता है। उसके कैरेक्टर में एक और चीज होती है, वो एहसान करता रहेगा, बार बार एहसान करता रहेगा। जी। चले, ये 4 आयतें निकली असलम और युस्लिम की। अब हम देखते हैं लफ्ज इस्लाम की आयतें। एक दफा हम इनको पूरे अल्फाजों को खंगाल लेंगे, आखिर में हम कंक्लूड करेंगे। सही। इस्लाम, ये अस्लमा युस्लिमो इस्लामुन, ये इसका वर्बल नाउन, फरमा बरदारी, रजा जोई, मुकम्मल सौंप देना, मुकम्मल दस्त बरदारी इख्तियार करना। अच्छा, अब देखिए 3 की 19, ये लफ्ज कैसे आएगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। अब इसका तर्जुमा तो सब कर देते हैं, नीचे देखिए, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ये देखिए नीचे नजर आ रहा है तर्जुमा जी। ना किसी ने दीन का तर्जुमा किया,
نہ کسی نے اسلام کا ترجمہ کیا. جی صرف یہ ایز اٹ از لکھ دیا اسلام. ایز اٹ از لکھ دیا. اس کو ترجمہ یا ترجمانی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. جی آپ ایک ہی لفظ کو عربی کے اردو میں لکھ کے اور سامنے لا رہے ہو. ترجمہ یا ترجمانی تو جب ہوگی کہ میں دین کا ترجمہ کر دوں اور اسلام کا بھی ترجمہ کر دوں. بالکل. اللہ کی نگاہ میں زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے اپنے آپ کو مکمل جھکا دینا. یہ ترجمہ ہو گیا. وہ مین چیزیں ترجمے میں نہیں لکھی. اسلام لکھ دیا لیکن یہ نہیں بتایا شرط کیا ہے اسلام کی. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو سونپ دیں. ہاں لیکن ترجمے میں نہیں کیا. ترجمے میں نہیں ہے. اب اسلام انہوں نے کوئی ایک شناخت بنا لی. جی ٹھیک ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو جھکا دے. یہ ہے زندگی کے طریقہ کار میں جسے جو تجھے اللہ نے دیا. لیکن ہمارے پاس پتہ ہے کیا ہوا سرفراز؟ علم کا ڈھیر لگ چکا ہے اور اس علم کے ڈھیر میں سے پھر ہم چیزیں چن چن کے اس کو اسلام بناتے ہیں. ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. اب ایک بڑی کامن سی بات ہے سرفراز اور ہنا، اکثر آپ سے بھی لوگ یہ جملہ کہتے ہوں گے، میرے سامنے بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ نان مسلمز ہیں. ہے نا؟ میرے پڑوس میں کوئی آدمی رہتا ہے، ڈیوڈ رہتا ہے یا وہ کلونت سنگھ رہتے ہیں، تو کہیں گے ارے ڈاکٹر صاحب آپ کے برابر میں نان مسلم رہتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. چلو کافر لفظ نہیں بولتے ہیں، پاکستان میں تو بڑی چھوٹ کے کافر بولتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا لحاظ کر کے آسٹریلیا امریکہ میں نان مسلم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نان مسلم ہے. کیا قرآن کسی ایسی ٹرمینالوجی کو جانتا ہے غیر مسلم؟ میں نے تو یہ لفظ قرآن میں دیکھا ہی نہیں. یعنی نان مسلم کا عربک غیر مسلم بننا چاہیے. غیر مسلم ڈاکٹر صاحب کیا اپوزٹ کیا ہوگا مسلم کو؟ اس کا ایک اپوزٹ نہیں ہے، کنڈیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اپوزٹس کیا ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو سونپ تو رہا ہے لیکن وہ زبانی سونپ رہا ہے، عمل میں نہیں سونپ رہا ہے. تو ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اپوزٹ کچھ اور ہے. ایک وہ ہے جو سونپ ہی نہیں رہا ہے، وہ کہتا ہے میں مسترد کرتا ہوں، نہیں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اس کا اپوزٹ کچھ اور ہے. تو یہ اس کا ایک اپوزٹ نہیں ہے. مسلم کا میں نے ایک اپوزٹ نہیں دیکھا. غیر مسلم نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی میں نے. اچھا یہ جو آپ نے آل عمران کی جو آیت دیکھ رہے ہیں ابھی 3 کی 19، ہاں ان دونوں کنڈیشن میں جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں، اگر وہ جھکا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا پھر بھی صحیح طرح، میں اس آیت کو مزید کھولوں، وہ پھر اسلام کے اندر نہیں آئیں گے وہ لوگ. میں اس آیت کو مزید کھولوں. جی ہاں میں یہیں رک گیا. اللہ کے نزدیک دین زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو مکمل جھکا دے. جی اچھا، اب لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا. ان کے پاس کتاب آ گئی اور ان کے پاس علم بھی آ گیا. کتابوں کے ڈھیر لگ گئے. میں نے کہا علم اتنی وافر مقدار میں پہنچ گیا ہے، لیکن اختلاف ہو رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. ابھی تک یہی طے نہیں ہو رہا ان سے کہ اسلام کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو سنیوں کی ڈیفینیشن ہے اسلام کی، وہ شیعوں کی نہیں ہے. وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کی نشاندہی اللہ نے کر دی ہے، بغین بینہم، یہ آپس کی ضد ہے ان کی. علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، لیکن یہ ایک پوائنٹ پہ ایگری نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے ان کی آپس کی ضد.
वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, अल्लाह के जो प्रोसेसेस हैं, जो अफेयर्स हैं, उनको कोई मुस्तरद कर दे। फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह बहुत जल्द उनसे हिसाब लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सरफराज, कहीं इसमें मैं और आप तो नहीं है? हमसे बहुत जल्दी हिसाब हो रहा है। हम अल्लाह की बातों को मुस्तरद करते हैं और ये भूल जाते हैं, हम ये समझते हैं कि ये तो पता नहीं हिसाब किताब 1 करोड़ साल के बाद होगा। मेरा और आपका हिसाब किताब रोजाना हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। हम अपनी जिंदगी के तरीक़ेकार में अगर अल्लाह के मुताबिक तरीके पर झुक नहीं रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, सबमिट नहीं कर रहे हैं और उसे मुस्तरद कर रहे हैं, तो सरफराज मेरा और आपका हिसाब फौरी फौरी हो रहा है। क्या ऐसे लोग भी हैं जो कुछ चीजों को करते हैं, कुछ चीजों पे नहीं करते? वो है अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, कुरान उनको मेंशन करता है, तुम किताब की बाज़ बातों पर ईमान लाते हो, बाज़ों को झुठला देते हो। उनका भी हिसाब होगा। हाँ, फमा जज़ाउम, वहां से आयत आगे बढ़ती है, मैं यकफुरु ज़ालिका, क्या होगा, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में रुसवाई। तो वहां भी ये जिक्र है जी। खैर वो अब एक हमारा एक अलग से टॉपिक हम उसको बनाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये था कि कुरान किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं जानता है। हाँ हिना, एक आयत खोलिए 3 की 85, जी। कुरान इसको जानता है और वो है गैरा इस्लाम। आ गए। ये तो बहुत ही पावरफुल आयत है डॉक्टर, बड़ी पावरफुल आयत है। वमन यब्तगी गैरा इस्लामे दीनन, अरे ये बगिया से बना है, इब्तगिया, जी। इब्तगिया बाब नंबर 8 से बना है। इसके मानी होते हैं तलाश करना, ढूंढना, सीख। जो लोग तलाश कर रहे हैं गैर इस्लाम को, अदर देन इस्लाम को, दीनन एज देयर वे ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी गुजारने के जो तरीकेकार हैं वो अदर देन इस्लाम से ढूंढ रहे हैं, गैरा इस्लाम से ढूंढ रहे हैं। फलन युकबला मिन्हु, उनसे कोई भी चीज कबूल नहीं की जाएगी, नॉट एक्सेप्टेड। बहुत बड़ी आयत है ये। अदर देन इस्लाम से कोई चीज ढूंढ के ला रहे हो, नॉट एक्सेप्टेड। वहुआ फिल आखिरते मिनल खासिरीन, इसका मैं तर्जुमा यह कहता हूं कि इन टाइम्स टू कम, आने वाले वक्त में बड़े नुकसान में होंगे ये लोग। अब वो आखिरत का जो एक कंसेप्ट है कि भाई आखिरत कब होगी, मैं तो कहता हूं कल या परसों, एक हफ्ते बाद, क्योंकि सरीउल हिसाब है ना अल्लाह के यहां। तो टाइम्स टू कम बहुत खसारे में होंगे। आप ही के चैनल पे मुझे उमर रमाही साहब का एक जुमला याद आता है। उमर ने एक दफा कहा था कि सरफराज, ये जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है ना, ये एक पैरेलल इस्लाम है। जी हाँ, आपको याद है जुमला? जी जी। और उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था ये स्मॉल आई से इस्लाम है। सही कह। और जो कुछ भी मुसहफ के अंदर है, जो कुछ भी मुसहफ के अंदर है, वो एक्चुअल इस्लाम है और कैपिटल आई से इस्लाम है। सही। हमारी सारी जिंदगी गुजर गई सरफराज गैरा इस्लाम को ढूंढते हुए। हम उसी को इस्लाम समझते रहे। अब ये जैसे जो पिलर्स बनाए हुए हैं,
5 pillars بن گئے تو یہ آؤٹ سائڈ آف قرآن ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن اس قسم کے 5 ستونوں کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو اوور آل اگر کہا تو اسلام جو ہے بس صرف قرآن میں ہے. یہ اس مصحف میں جو طریقہ کار آپ کو جہاں جھکنا ہے وہ مینشن ہے. بالکل وہ مینشن. اس کے علاوہ آپ کہیں اور سے اگر چیزیں لا رہے ہیں تو وہ اسلام نہیں ہے, وہ غیر اسلام ہے. غیر اسلام. اور اللہ فرما رہے ہیں فلن یقبل منہ, نہ ناٹ ایکسپٹڈ, وہ قبول نہیں ہوگا. نہ. اب یہی ہے نا کہ پلرز بنائے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جو اس پلرز کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ اسلام میں ہے, جو اس پلرز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ نان اسلام. مجھے یہ پلرز اسی طریقے سے اس مصحف میں دکھا دیں. ہاں یہ تو نظر نہیں آتے اس میں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہاں. بلکہ جو اسکول میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو ہسٹری ہے جو بتاتے ہیں کہ بھئی ریلیجن کیا ہے, اسلام ایسا ہے, کرسچینٹی ایسی ہے, جوڈازم ایسا ہے, باقاعدہ اسلام کے ریفرنس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں یہاں کی ہسٹری کی بکس میں. یہ پلرز ہیں, یو ہیو ٹو فالو دوز تھنگس. شہادہ ہو گیا, فاسٹنگ اور یہ حج اور یہ سب چیزیں ہیں. جب آپ کریں گے تو آپ پھر انڈیویجول کہلائیں گے کہ آپ مسلم ہیں اور آپ اسلام سے تعلق ہے. آپ ورنہ آپ کوئی وہ نہیں تعلق. جی میں اور آپ کل تک یہ تمام چیزیں کرتے رہے, بالکل, اور ہم اس پر یقین رکھتے رہے, لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو مصحف کا ٹاپک ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ سب غیر اسلام ہے. اسلام کا اپوزٹ ہے غیر اسلام. اسلام means total submission. غیر اسلام means submission to something else. اس ریئلائزیشن میں ذرا ٹائم لگتا ہے. آئے گا. چلیں کوئی بات نہیں. جی ایک آخری آیت دیکھیے لفظ اسلام کی, پھر ہم اگلی آیتوں پہ چلیں گے. 61 کی 7 وَمَنْ أَظْلِمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ایک شخص ہے, اس کو دعوت دی جا رہی ہے, ادھر آؤ, مکمل جھک جاؤ. وہ پتہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ پر جھوٹے بہتان لگا رہا ہے اور سرنڈر نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کتنا ظالم ہے یہ. میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ جھک جا, میرے قوانین کے آگے جھک جا. وہ میرے اوپر پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ باندھ رہا ہے, جھوٹی باتیں گڑ کے لا رہا ہے میرے نام سے. اللہ فرما رہے ہیں ایسے ظالم کو میں کبھی بھی سمت نہیں دکھاؤں گا. پتہ کیا ہو رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ کہہ رہا ہے مکمل جھک جا. وہ شارٹ کٹس لے کر آ رہا ہے جو وہ اللہ کے نام سے منسوب کر رہا ہے. نہیں, اس کا یہ شارٹ کٹ ہے, اس کا یہ شارٹ کٹ ہے. یہاں سے یہ چیز نلیفائی ہو جائے گی, یہاں سے اس چیز کا اثر ختم ہو جائے گا. مکمل جھکنے کی بات ہی نہیں ہے. رائٹ. میں بہت ہی دبے الفاظوں میں یہ جملے بول رہا ہوں. نہیں, ایک طرح سے وہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جیسے اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے وہ قرآن میں ہے. اب اس کے علاوہ اگر قرآن کو وہ جگہ نہ دی جائے اور دوسری چیزوں کو وہ جگہ دی جائے تو وہ ظلم کہلائے گا. یہ اس آیت میں بھی ثابت ہو رہا ہے. دیکھ لیجئے, ایک تو اللہ نے کہا کہ جو مصحف سے باہر چیزیں لاؤ گے وہ غیر اسلام ہے, وہ تم سے قبول ہی نہیں کی جائے گی. دوسرا یہ کہ میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اس مصحف پہ جھکنے کے لیے, تم شارٹ کٹس بنا رہے ہو. اور افطرا کو ظلم کہا ہے اس میں. دیکھ لیجئے, افطرا یہ جھوٹی باتیں گڑنے کو کہتے ہیں نا. جی, بہتان. تو آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ لوگ جو ہیں قرآن پہ
قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور لوگوں کی جو کہی ہوئی باتیں اس پہ چل رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ پرابلمز رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گائیڈنس نہیں آتی ان میں اس کو ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنی ذات پہ میں اس بات کو رکھ سکتا ہوں، اپنی ذات پر، دوسروں کے لیے نہیں، کہ اگر میں اللہ کے قوانین کے آگے مکمل سرنڈر نہیں کرتا ہوں نا، تو میں اپنی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی پرابلمز محسوس کرتا ہوں۔ مجھے لوگوں کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے۔ صحیح، میں آپ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ صحیح بات، صحیح صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کیوں دوسروں کے اوپر اس آیت کو رکھوں؟ جی میں گھر میں تجربہ کر کے دیکھ لوں کہ میں خدا کی بات، اللہ کی جو بات ہے، جو مصحف سے ہٹ کر ہے، اس کو پر چل رہا ہوں یا اس پر چل رہا ہوں جو مصحف میں لکھی ہوئی ہے، اور نتائج دونوں کے میرے سامنے آئیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سرفراز۔ اور یہ حساب تو اللہ کا ہے، اللہ کرتا ہے۔ صحیح بات۔ ہاں، اور اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں، جسے اردو میں کہتے ہیں، معاشرہ بہت کچھ سدھر جائے گا۔ یہ اتنے ججمنٹل ہیں ہم لوگ، اتنے ججمنٹل ہیں سرفراز، ہم اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے، دوسرے کا ہمیں ہر برائی نظر آتی ہے۔ جی، اتنا غلط روش ہے ہماری معاشرے میں۔ اچھا، ان 4 آیتوں سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، لائف سٹائل ہے۔ ہمیں پورا کا پورا ان باتوں پر جھکنا ہے۔ یہ باتیں صرف مصحف میں ہیں، جو مصحف سے باہر ہے وہ غیر اسلام ہے، وہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کے علاوہ کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں تم ظلم کر رہے ہو، تم افترا کر رہے ہو اللہ جی، پر۔ صحیح، یہاں تک ہم نے یہ نتیجہ نکال دیا۔ اسلمہ یسلمو اور اسلام کی آیت کا آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمون اور مسلمین کی آیتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیریکٹرسٹک کیا نظر آئے گا جس نے اسلم کیا۔ جی، کہ غیر مسلم نہیں ہے، اس کے بات نہ غیر مسلم لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں، نہیں، ہاں نہیں، غیر مسلم لفظ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جی، دیکھیے، مسلمون اسم الفاعل 2 کی 132 پھر کھول لیجیے، جی، بڑی خوبصورت آیت تھی جس میں مسلمون لفظ کو بڑے اچھی طریقے سے اجاگر کیا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، اب ہم اس کو پوری دیکھیں گے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کچھ ایڈوائز کر رہے ہیں اس ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب بھی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، الدینہ، ایک لائف سٹائل تمہارے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ وہ کیا لائف سٹائل ہے؟ تمہاری زندگی کی اینڈنگ نہ ہو، تمہیں موت نہ آئے، یعنی تمہاری زندگی خاتمہ نہ ہو، اس بات پر کہ تم اس لائف سٹائل پر جھکے نہ رہو، ٹوٹلی اس لائف سٹائل پر جو تمہیں دیا گیا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے رکھنا۔ یہ لفظ مسلمون، ٹھیک، اس کی باتوں کے آگے جو تمہیں لکھ کے دی جائیں گی، جو تمہیں میرے ذریعے سے، ابراہیم کے ذریعے سے اور یعقوب کے ذریعے سے پتہ چلی، ان کے آگے اپنے سر کو جھکا کے رکھنا میرے بچوں۔ یہ جی، میرے بچوں جو لفظ ہے نا، یا بنیا، یہ بڑا پیار کا جملہ ہے۔
ایک اور آیت دیکھتے ہیں 27 کی 30 اور 31 ذرا کھولیں. اب یہ ہے جناب سلیمان سلام علیہ، وہ کسی خاتون کو ایک خط لکھ رہے ہیں. وہ خاتون کہہ رہی ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے رب کی پہچان جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. آگے والی آیت دیکھیے 31. اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. بی بی، اس میں لکھا ہوا ہے بی بی تم میری مخالفت مت کرنا. سلیمان نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ ڈونٹ گو اگینسٹ می، اور وہ کہہ رہا ہے واتونی مسلمین، اور تم میرے پاس چلے آؤ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے. کس کے آگے؟ وہ اوپر بتا دیا نا سلیمان نے کہ میرے رب کی پہچان کیا ہے، رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کے آگے سر کو جھکاتے ہوئے چلیا. یہ میرا ایک سوال تھا کہ ادھر جو ہے وہ مسلم وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں ایک وقت نہیں، لیکن وہ رحمان رحیم کے لیے کہہ رہے ہیں. پیچھے کہا اس نے کہا کہ دیکھو اس کتاب اس خط کی ابتدا کیا کر رہا ہے وہ جی، وہ کہہ رہا ہے میرے رب کی پہچان ہے رحمان رحیم. یہاں پر چلیا تو سر کو جھکاتے ہوئے اس رحمان اور رحیم کے آگے، سلیمان کے آگے تھوڑی. یہ سوال بالکل پتہ چل گیا سوال. اب آپ دیکھیے کہ یہ 570 عیسوی سے پہلے یہ سلیمان کے زمانے میں جو ملکہ سبا تھی، اس کے اندر اس پورے واقعے کے اندر وہ مسلم ہو گئی. تو سلیمان نے سب سے پہلے تو اس کو شہادہ پڑھوایا ہوگا، لا الہ الا اللہ سلیمان رسول اللہ، یہ پڑھ لے. ہاں یہ آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں آپ نے دکھائی ہیں ابھی، اور خاص طور پہ جو لاسٹ والی ہے، اس میں تو یہ چیز پھر آپ مطلب ہو جاتی ہے نا. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہوگا کہ سلیمان نے اس کو پہلے شہادہ پڑھوایا ہوگا، پھر اس کا نام تبدیل کیا ہوگا، چل آج سے تیرا نام فاطمہ، صبا ہٹا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد لے کے گئے ہوں گے ان کو سیدھا وضو خانے میں وضو کروا کے 2 رکعت نفل پڑھوائی ہوگی. یہ دیکھیں یہ مینڈیٹری چیز ہے، جو بھی ڈفرینٹ ریلیجن کے آتے ہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز اے مسلم. شادیاں جو ہوتی ہیں، ہاں شادیاں بھی بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن یہ میجر چیز ہے فیکٹر کہ آپ جاتے ہیں مسجد لے کے جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ بولنا پڑتا ہے لٹرلی. اس کے بعد دین دے کال دیم ناؤ یو آر مسلم. یہ مینڈیٹری فیکٹر ہے. چلے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں کلچر سمجھ کے ایکسپٹ کر لیتا ہوں جی کہ چلے اسلامک کلچر کا یہ ایک حصہ ہے کہ اس کا نام بھی تبدیل کیا جائے، اس سے ایک شہادہ بھی لیا جائے. مصحف اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں. اگر مصحف نہیں کہہ رہا ہے تو جو کچھ بھی مصحف سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ غیر اسلام. خیر اسلام، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ کرتے ہو کر لو، کوئی بات نہیں. یہ میرے لیے بالکل نیا ٹرم ہے غیر اسلام، جو آپ نے آج بتایا آیت میں. ہم غیر مسلم کرتے تھے، لیکن غیر اسلام یہ بہت نیا میرے سامنے اس طرح سے پہلے نہیں آیا. یہ اس سے حقیقت سامنے آ رہی ہے ساری. ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنا سمپلیفائڈ تھا قرآن، کتنا سادہ اور اتنا آسان، اور کتنا لوگوں نے اس کو دوسری چیزیں ڈال کے کتنا کمپلیکیٹ کر دیا. اب سلیمان نے اس کو وہ طریقے کار بتائے ہوں گے زندگی گزارنے کے. ظاہر ہے سلیمان اسلام کی دعوت دیں گے نا اسے، اور کہیں گے کہ بی بی یہ سٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ایگری کرتی ہے، سبمٹ کرتی ہے ان کے اوپر. وہی قطر ایئر ویز کی ٹکٹ 15-16 لائنیں ہوں گی، اس میں وہ لکھا ہو سبمٹ کر رہے ہو؟ ہاں کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے جی. اب میں جو آپ کو آیت دکھاؤں گا وہ ہے المسلمین کی. یہ پراپر ناؤن بن کے آ رہا ہے. اچھا. ہاں مسلمون اور مسلمین, یہاں تو صرف مسلمین تھا نا, اب المسلمین دیکھتے ہیں. المسلمین کی آیت ایک تو ہم کر چکے ہیں, دوبارہ کھولتے ہیں اس کو 6 کی 162. یہاں یہ لفظ پراپر ناؤن بن کے آئے گا. دیکھیے ان الصلاۃ و نسکی, نیکسٹ لائن میں دیکھیے جی, یہ لفظ پراپر ناؤن بن کے آئے گا 63 میں. جی المسلمین, صحیح. لا شریک لہ. وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کا ایسوسیٹ بناتا ہی نہیں ہوں اور نہ اس کا ایسوسیٹ ہے. جی اس کا ایسوسیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ, اس نے مجھے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ انا اول المسلمین, کہ میں فرسٹ فورموسٹ نمبر 1 پہلا آ جانے والا سرنڈر کرنے والا بن جاؤں. ابراہیم سلام علیہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا بول رہے ہیں. مسلمین رسول اکرم کے 4000 سال پہلے آ چکے تھے, اور جی. ابراہیم سلام علیہ بابل کے علاقے میں عراق میں آ چکے تھے. سلیمان اور یہ سبا, یہ کہیں جیروسلم اور یہ جہاں پر ٹیمپل آف سلیمان ہے آج اسرائیل, اس علاقے میں مسلم آ چکے تھے. جی اور یعقوب اور اس کے بیٹے جو مصر میں تھے وہاں پر بھی مسلم آ چکے تھے. بالکل. جب اللہ نے ان کو مسلمین کہہ دیا تو اس سے آگے کچھ سوچنے کی بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم صرف مکہ سے نکلے, اللہ کی رسول کی بعثت کے بعد, محمد سلام علیہ کے بعد. نہیں نہیں نہیں, یہ عراق میں بھی تھے, یہ جیروسلم میں بھی تھے, اور یہ ایجپٹ میں بھی تھے. آپ تاریخ میں دیکھ لیں یعقوب کہاں پر تھے, ابراہیم کہاں تھے, اور سلیمان کہاں تھے. ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں جی, المسلمین والی, اور وہ ہے 41 کی 33. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بار بار میں اس لیے لایا رہا ہوں آیتوں کو کہ اس میں اتنا کچھ موجود ہے, اتنا کچھ موجود ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ایک اچھا انسان 3 کام کرتا ہے. نمبر 1 اللہ کے لیے آواز دیتا ہے. نمبر 2 عمل صالح کرتا ہے. نمبر 3 کھل کے کہتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ میں اولین مسلم ہوں. I am the first and the foremost. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کسی مخصوص نام والا, کوئی مخصوص حلیے والا, کوئی مخصوص رسومات ادا کرنے والا, مخصوص کھانے کھانے والا, مخصوص زبان بولنے والا, یہ مسلم ہوگا؟ یا قرآن کی روح سے کوئی بھی جو اللہ کی باتوں کے آگے اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے وہ مسلم ہوگا؟ اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے اسی آیت میں, یہ جو عمل صالح کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے, میں کہوں گا سوٹیبل ڈیڈس, لیکن اس کے علاوہ جو 5 کے پلرز کریٹ ہوئے ہیں وہ بھی کرتا ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمین میں آئے گا وہ نہیں آئے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس نے اسلام کے ساتھ کچھ غیر اسلام ملایا ہوا ہے. اچھا, ایملگمیٹ کر رہا ہے, اور ایملگمیٹ کرنے کو ہمیں منع کیا گیا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میری باتوں میں کیوں چیزوں کو ملا رہے ہو؟ صحیح. کیوں چیزیں اپنی طرف سے جو تمہاری دل کو اچھی لگتی ہیں, خواہشات کے مطابق ہے تمہاری, وہ جوڑتے چلے جا رہے ہو؟ کافی نہیں تھی تمہارے لیے یہ کتاب؟ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں.
صحیح. اولم یکفی انا انزلنا الیک الکتاب. یہ ایک کتاب کافی نہیں تھی، ضروری تھا کہ اور کتابوں سے چیزیں لے کے میری باتوں کے اندر چیزوں کو جوڑتے چلے جاؤ. تمہارا دل چاہتا ہے کرو، میری طرف سے تو قبول نہیں ہوگی، صحیح. میں تو نہیں قبول کروں گا. غیر اسلام ہے یہ سب، غیر اسلام. صحیح. قرآن اس قسم کے تصور سے جو ہم لوگ کر رہے تھے اور جو ہم کرتے ہیں سرفراز، قرآن ان تمام تصورات سے خالی ہے. ٹو بی ویری آنےسٹ. صحیح فرمایا. لیکن ہم معاشرے کا ایک حصہ ہیں، یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ہماری باتوں میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہیں، بہت سی غلط بھی، اب بھی غلط ہے. کریکشن، سیلف کریکشن پہ آنا ہے. دوسرے کو کیا کریکٹ کروں گا، میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں. بالکل. سیلف کریکشن. صحیح. آخر میں لفظ دیکھتے ہیں ہم، سلام. سلام دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم کنکلوڈ کریں گے اور ہم آخر میں 8 باتیں اپنے اس تمام لیکچر سے ایکسٹریکٹ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا بولا. ٹھیک ہے. سلام لفظ 42 ٹائمز آیا ہے قرآن میں. اس کا بھی مادہ سین لام میم ہے. 2 طریقے سے آیا ہے. ایک اس کے معنی ہوتے ہیں سیفٹی، سیکیورٹی اور امیونٹی. ذرا 6 کی 54 کھولیے ہنا، دیکھیے اس میں کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کتاب کے پہلے مخاطب ہیں محمد سلام علیہ، ٹھیک ہے، ان تک یہ پہلے خطاب ہوا. قل جو لفظ ہے اس کے اندر، یہ محمد سلام علیہ سے کہا گیا تم یہ کہو. انہوں نے سب سے پہلے یہ الفاظ کہے. اس کے بعد صحابہ کرام چلتے 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 آج میں اور آپ اس کل کے مخاطب ہیں. اب اس آیت میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. جب تمہارے پاس کا کی ضمیر وقت کے نبی کے لیے جا رہی ہے. جب تمہارے پاس آئیں، کون آئیں؟ جو میری باتوں پہ بڑے کانفیڈنٹ ہوں. یؤمنون بآیاتنا، جو میرے معاملات کے بارے میں بہت پختہ ہوں، اعتبار کرتے ہوں، وہ تم سے ملنے آئیں، وہ تم سے ملاقات کریں. if they come across you فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اب اللہ اپنے الفاظ محمد سلام علیہ کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تم ان سے کہنا سلام علیکم. دیکھ لیجئے اللہ کے الفاظ محمد سلام علیہ کے منہ سے نکل رہے ہیں. انہوں نے انگلش میں بولا ہوگا پیس بی آن ٹو یو، اردو میں بولا ہوگا تم پر سلامتی ہو. عربی میں کیا بولا ہوگا سرفراز؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ہم پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. السلام علیکم کیوں بولتے ہیں اللہ جانے. اللہ کے رسول نے کیا بولا ہوگا، عربی میں کیا بولا ہوگا؟ آپ مجھے اس آیت میں بتاؤ. اس میں تو یہی ہے سلام علیکم. سلام علیکم بولا ہوگا نا. جی. انہوں نے السلام علیکم بولا ہوگا؟ نہیں. اللہ کیا بولنے کو کہہ رہے ہیں؟ یہی بولنا چاہیے ہم کو بھی، سلام علیکم. دیکھ لیجئے. اور اگر سنگولر ہو تو پھر سلام علیکہ. سلام علیکہ، کیونکہ یہاں تو مومنون جو ہیں وہ پلورل میں تھے نا. جی. تو پلورل میں سلام علیکم، سنگولر میں سلام علیکہ. ٹھیک ہے. ایک اور آیت دیکھ لیجیے. یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اسے ایک دعا دے رہے ہیں، ہم اسے سیکیور کر رہے ہیں کہ تم پر سیکیورٹی ہو. پیس بی آن ٹو یو، تم پر سلامتی ہو. اور صرف یہ زبانی ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے. نہ یہی تو میں دکھا رہا ہوں اگلی آیت میں. اگلی آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. 13 کی ذرا 23 24 کھولو تو صحیح. 13 کی 23 24 جنات عدن يدخلونها من صالح من آبائهم وازواجهم وذريتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب.
فرشتے آ رہے ہیں دروازوں سے. چلو فرشتے ہم ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے فرشتے رہنے دیتے ہیں. فرشتے دروازوں سے داخل ہو رہے ہیں. نیکسٹ لائن. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم. اچھا اللہ نے کہا تھا نبی محمد ان کو سلام علیکم کہنا. فرشتے دروازوں سے آ رہے ہیں, بول کیا رہے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب اس کا بڑا عجیب سا ترجمہ کر دیتے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو بتاؤں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ تم نے بڑے پیشنس سے کام لیا. بما صبرتم. ارے کیا ہی خوبصورت شفٹنگ ہے, شفٹنگ ہے تمہارے ڈائریکشنز کی. ہاں اس لیے کہ اس کے نیچے آپ دیکھیے گا, نیچے آئیے, عقبت دار کا اپوزٹ آئے گا. نیچے والی آیت میں آئیے, یہ دیکھیے سوء دار آئے گا. ہاں سوء دار. ہاں اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا اللہ نے. خیر بہرحال چھوڑیے, یہ پھر جب میں ترجمہ کروں گا, ترجمہ نہیں کروں گا. مطلب what a beautiful ending. انگلش میں سنیے, what a beautiful ending of this shifting. تمہاری اس خوبصورت, تمہاری اس تبدیلی کا کتنا خوبصورت خاتمہ ہے. تم تبدیل ہو کے اللہ کے آگے جھک گئے. ارے تمہاری اینڈنگ کتنی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. کون کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. آیت کے مطابق سلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں کہ تم پر ٹوٹل سیکیورٹی ہو تمہاری اس صبر کی بدولت. یہ جو تم نے پیشنس دکھایا ہے نا, ٹوٹل سیکیورٹی دے رہے ہیں. اب ایک اور طریقے سے سلام قرآن میں آیا ہے, اور وہ ہے کسی کو سلوٹ کرنا. SALUTION, سلیوشن. یہ جو ایسے کر کے ہم سلوٹ کرتے ہیں, فوج کے سربراہ کو سلوٹ کرتے ہیں, ہم اپنے شہیدوں کو سلوٹ کرتے ہیں, جو معاشرے کے جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ میں کہتا ہوں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام, اتنا خوبصورت کام آپ نے کیا ہے نا. یہ ہمارے جملوں میں ہوتا ہے. قرآن اس قسم کا بھی ایک سلوٹ لے کر آتا ہے. 37 کی 180, 81 اور 182 یہ آیت ختم ہو رہی ہے, اور کس طرح ختم ہو رہی ہے ذرا دیکھیے. 37 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. آپ دیکھیے نیچے جملہ, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ سلام علی المرسلین کون ہے؟ یہ جو پیغام لے کر ہم تک آئے, بڑی مشکلیں جھیلی جنہوں نے اس پیغام کو پہنچانے میں. اللہ سبحانہ تعالی ان کو ایسے کر کے سلام بھیج رہے ہیں. ان کی مشکل زندگی گزر گئی تھی نا. اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا تھا, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی ہم نے آپ کو یہ قرآن جو ہے یہ تو آپ کی زندگی مشکل بنانے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. اس کا مطلب ہے کہ رسول کی زندگی مشکل ہوئی تھی نا, تبھی تو اللہ تسلی دے رہے ہیں. جب مشکل زندگی سے انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے سلام بھیج رہے ہیں, سلوٹ کر رہے ہیں, ان پر سیکیورٹی اور سیفٹی بھیج رہے ہیں. دونوں طریقے سے لے لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مرسلین پہ سلام ہے. میں آپ کے اوپر سلام دکھاؤں آپ کے اوپر؟ ہاں دکھاتا ہوں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47, اور وہ بھی ال کے ساتھ. دیکھیے اللہ کس کس کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں. 20 کی 47 آخری جملہ پڑھیے.
वस्सलामु अला मनित्तबा अल हुदा, सलाम है उसके ऊपर जो गाइडेंस को फॉलो कर रहा है। अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। यानी इसमें हम सब आ गए अगर हम ये कंडीशन पूरी कर दें। अल्लाह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, इम्यूनिटी, अल्लाह का सलूट, अल्लाह की सॉल्यूशन, ये सब हम तक पहुंच जाती है। एक कंडीशन पूरी करनी है, फॉलोइंग द डायरेक्शन, फॉलो द गाइडेंस। और ये सलाम जो है ना अल के साथ है, देख लीजिए जी, द सल्यूट है, ये नकरा नहीं है, ये मार्फा की हालत में। वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा, हम इस सलाम के मुस्तहिक बन सकते हैं जी। ये आपस में एक दूसरे को हम देंगे, और अल्लाह की जो जात है वो हम तक अपनी सिक्योरिटी, अपनी इम्यूनिटी भेजती रहेगी। कंडीशन लिखी हुई है। इस्लाम की डेफिनेशन जरा सी अगर आप बता दें। टोटल सरेंडर टू द मुसहफ, मुकम्मल झुक जाना, बस यही है। ये है इस्लाम। वो सलाम से आएगा। अच्छा, सलाम से पीस आएगा, सिक्योरिटी आएगा। इस्लाम, असलम, ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से वर्बल नाउन है इस्लाम। ठीक है, इसमें वर्ब की झलक नजर आएगी लेकिन जमाना नहीं होगा। ठीक है, वो फिर पीस है, सलाम, और वो सलाम है, पीस, और सिक्योरिटी, इम्यूनिटी, तो वो जो है वो सबमिट करना। जी, समझ में आ गया। ठीक है। इस्लाम का मतलब है टोटल सबमिशन टू द मुसहफ। ठीक है। अब इसमें ना माजी है ना मुजारे, जमाना नहीं है। हाँ, वर्बल नाउन है ना, हर वक्त, और होल हार्टेडली, और पूरे सच्चे दिल से। बिल्कुल सही। अच्छा, एक अक्सर आप देखते होंगे मेरे आर्टिकल्स में मैं आखिर में लिखता हूं वस्सलाम। मेरे फेसबुक पे आर्टिकल्स में मैं लिखता हूं वस्सलाम। उसका एक रीजन है, मैं ऐसे ही थोड़ी आपको सलाम कर रहा होता हूं, नहीं। अरबी की जो लिटरेचर है उसके आखिर में जब वस्सलाम लिखा जाए तो उसका मतलब होता है दैट्स ऑल। हाँ, तो मैंने वो वहां से अरबी लिटरेचर से उठा के अपने आर्टिकल में, जब मैं आर्टिकल एंड करता हूं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा, वस्सलाम, which means that's all, right. तो सलाम के कितने मानी बने, राइट? जी। अब हम ये सब कुछ करने के बाद जल्दी जल्दी हम आयतों को खोलेंगे, 4 आयतों को खोलेंगे और कंक्लूड करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या देखा। हमने असलमा देखा, युस्लिमो देखा, इस्लाम देखा, सलाम देखा। 3 की 67 4 आयतों से हम कंक्लूड करेंगे और कुछ प्रोपोजिशंस बनाएंगे कि हमने क्या आज के इस सेशन के अंदर हमने क्या हासिल किया। 3 की 67 में अल्लाह फरमा रहे हैं, मा काना इब्राहिमो यहूदियन वला नसरानियन। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन। अल्लाह अकबर। इब्राहिम तो हनीफन मुस्लिमन, मुरक्कब तौसीफी, सिफ्त मौसूफ, ये थे। अब हनीफ क्या है, मुस्लिमन क्या है? हनीफ कहते हैं, ये लोग तर्जुमा कर देते हैं यकसू, पता नहीं क्या क्या। हनीफ कहते हैं ऑर्थोडॉक्स को। अच्छा। हाँ, एक और हनीफ के मानी है
सेल्फ रेस्ट्रेंड, जो अपने आप पर जबर करे, और मुस्लिमन उसकी सिफ्त है। मुस्लिमन सिफ्त है झुक जाने वाला, अपने ऊपर जबर करके झुक जाने वाला, अपने ऊपर जबर करके फरमाबरदारी करने वाला। ये थी इब्राहिम की कैरेक्टरिस्टिक्स। ना वो यहूदी थे ना वो नसरानी थे, इतने स्ट्रॉन्ग फरमाबरदार थे कि बस एक तरफ के थे, बस ये क्या, बस सिर्फ एक तरफ होके उन्होंने सोचना ही नहीं था दूसरी तरफ। इब्राहिम 4,500 साल पहले आ चुके थे मोहम्मद रसूलुल्लाह से। दूसरी आयत जल्दी से खोल लें, 41 की 33। अभी हमने देखा उसमें भी वो यही बात थी कि सबसे अच्छी बात किसकी बात होगी। एक अच्छे शख्स के अंदर 3 खुसूसियात होंगी। वो क्या करेगा? नंबर 1 अल्लाह की तरफ बुलाएगा, नंबर 2 अमल सौले करेगा, नंबर 3 अपने आप को सर झुका देने वाला बोलेगा। सही, ठीक है। तीसरी आयत सूरह हज की आयत है 22 की 78, 22 की 78। यहां अल्लाह फरमा रहे हैं हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लो व फ़ी हाज़ा। तुम्हारी पहचान सर को झुका देने वाले, आज भी और माजी में भी। अब ये पूरी आयत पढ़ लीजिएगा, मिल्लता अबीकुम इब्राहिम। ये हमारे जो ग्रेट जिसको कहना चाहिए अबी जो होते हैं, ये अबी का मतलब होता है बुजुर्ग व बरतर, और मिल्लत का मतलब होता है एतराफ करने वाला। हमारे बुजुर्ग व बरतर इब्राहिम ने एतराफ किया था। क्या किया था? आयत का पिछला हिस्सा बता रहा है। अल्लाह फरमा रहे हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। उसने तुम्हारी पहचान, जिसे यह तर्जुमा कर देते हैं तुम्हारा नाम तो मुस्लिमीन रखा था। नाम एक्चुअली पहचान होता है। आज भी हम मुस्लिम हैं, आज से पहले भी हम मुस्लिम थे। बात साबित होती जा रही है कि मुस्लिम जो है मक्का की बस्ती से नहीं निकले थे जी, ये पहले भी कहीं मौजूद थे इस दुनिया। और सबसे आखिरी आयत 3 की 102, 3 की 102, ये हम सब के लिए है। आज जो हम कुरान को पढ़ने बैठे हैं, इस किताब को अपने हाथों में लेके बैठे हैं, हमसे कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह। अरे वो जो अल्लाह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हो, अल्लाह की के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का तुम्हें हक है जी। उस हक को पूरा करो, उतना पूरा करो जितना उसका हक है। ये मैं अत्तकुल्लाह को मैं डरो नहीं करता हूं, इनके तर्जुमों में होता है अल्लाह से डरो जितना उससे डरने का हक है। नहीं भाई, वकिया का मतलब होता है अल्लाह का एहसास करना। वकिया का मतलब होता है किसी चीज के लिए अपने आप को बचाना। अल्लाह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपनी हिफाजत करने वाले बनो, जितना के उसका हक है करने का। और ये आखिरी जुमला इसका है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हारी जिंदगी की एंडिंग, सरफराज और डॉक्टर इकबाल, कुछ इस तरह हो कि तुमने आखिर तक सर को झुका रखा था। इसी को तो मौत कहते हैं ना जी। तुम्हारी जिंदगी की एंडिंग तक तुम सर को झुका देने वाले बनो। हमारी इन बातों से मैं 8 जुमले बोलूंगा। अब यहां पर 8 जुमले बोलूंगा और आज का ये पूरा लेक्चर इन 8 जुमलों के अंदर आ जाएगा। नंबर 1, इस्लाम कोई शनाख्त नहीं है, ये एक मुकम्मल प्रोग्राम है।
جو کہ مصحف میں لکھا ہوا ہے. یہ ہماری شناخت نہیں ہے جو ہم لکھتے ہیں پاسپورٹ میں مسلم اسلام. نو نو، مسلم یہ بھی کوئی شناخت نہیں ہے جو ہم اپنے آئی ڈیز میں اپنے پاسپورٹ میں لکھتے ہیں. یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. نمبر تیسری بات، انسان سے صرف اور صرف اسلام قبول کیا جائے گا، اور وہ اسلام اس مصحف کے اندر ہے. اس مصحف سے جو باہر ہے وہ غیر اسلام ہے. جی. نمبر 4، غیر مسلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، غیر اسلام نام کی چیز ہے، اور جو غیر اسلام کو فالو کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہم تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے، چاہے وہ اپنا نام پاسپورٹ میں مسلم لکھے، چاہے وہ مسلم لکھ کے آ جائے آئی ڈی کارڈ میں، لیکن غیر اسلام لے رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمیں تو قبول ہی نہیں اس کی بات. جی. I will not accept it. اسلم یہ چند منٹوں کے لیے نہیں، یہ ایک مخصوص مہینے کے لیے نہیں، یہ مخصوص 8-10 دنوں کے لیے نہیں، یہ تو بگننگ آف دا لائف سے اینڈنگ آف دا لائف تک ہے. دیکھو نا، تموتن الا انتم مسلمون. تمہاری لائف بھی بگن ہو تو تم مسلم ہو، جب اینڈنگ آف دا لائف ہو تمہاری تب بھی مسلم. ہم پتہ ہے کچھ مہینوں کے لیے مسلم بن جاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے مسلم بن جاتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے لیے مسلم بن جاتے ہیں، کچھ منٹوں کے لیے مسلم بن جاتے ہیں، باقی پھر ہم اپنی آزاد ہوتے ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں. چھٹی بات، مسلم 570 عیسوی سے پہلے آ چکے تھے. یہ عربین پیننسولا سے، جزیرہ عرب سے نکلنے والے لوگ صرف مسلم نہیں تھے. جو ہم مغالطے میں ہیں کہ ہم چونکہ وہ عربین پیننسولا کے سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں، ہم مسلم ہیں. یہ تو محمد سلام علیہ سے 4,500 سال پہلے، میں نے آپ سے کہا، بابل میں، مصر میں اور جیروسلم میں آ چکے تھے. سلام ایک ایشورنس ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں سلام علیکم، آپ مجھے کہتے ہیں. یہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مومنین آئے تو انہیں کہنا، لیکن ہمیں منع نہیں کر رہے ہیں کہ غیر مومنین آئے تو مت کہنا. لیکن کچھ لوگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ غیر مومنین کو یہ کہنا بھی نہیں. اللہ نے نہیں منع کیا ہے، اللہ نے تو یہ ضرور کہا ہے کہ مومنین کو کہنا، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ غیر مومنین کو مت کہنا. یہ ہم نے قیاس کر لیا جی. اور ہم غیر مومنین کو یہ ایشورنس بھی نہیں دیتے ہیں کہ تو میری جو حرکتیں ہیں اس سے سیکیورڈ ہے. یہ ایشورنس بھی نہیں دیتے ہیں. اب دیکھیے ان ملکوں میں رہ کے، امریکہ اور آسٹریلیا اور یورپ میں رہ کے، ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. سلام کسی کی کاوش یا محنت پر اس کو سلوٹ کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلین پر بھیجتے ہیں، اور اللہ ہر اس شخص کے اوپر سلام بھیجتے ہیں جو ان کی ہدایتوں کو فالو کرتے ہیں. والسلام. اب آپ سوال کیجئے، کوئی رہ گیا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات. ایک ہی بات جو ہے آپ نے بڑی اسٹرانگ آپ نے بتائی ہے ابھی کہ یہ 570 سے پہلے ہی، 4,000 سال سے پہلے ہی یہ لوگ سب مسلمان تھے. تو خاص طور پہ اگر ہم یہ کوشچن کرتے ہیں جو آج کل کے جو ٹریڈیشنلز ہیں ان سے ہم یہ سوال کریں، آئی ڈونٹ نو ان کا کیا آنسر ہوگا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے جو پروفٹس آئے پہلے، وہ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا کیا آنسر. اتنا تو سب جانتے ہیں کہ
اللہ کا صرف ایک ہی دین تھا اسلام ہمیشہ سے. وہ ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ مسلمان تھے, وہ اگری کرتے ہیں اس چیز ماننا تو چاہیے. اچھا تو وہ اگر اگری کرتے ہیں تو ان میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. آپ ابھی جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا یہ ہوگا تو پھر آپ مسلمان کہلائیں گے, یہ چیز اس وقت تو نہیں تھی. کلمہ پڑھنے. ہاں نہیں, میں نے مثال دی نا کہ سلیمان سلام علیہ نے کیا کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو خاتون کو کہا کہ آ جا میرے پاس, میری مخالفت نہیں کر, جی تو کیا کیا ہوگا اس کے بعد؟ انہوں نے اللہ کا چارٹر سامنے رکھ دیا ہوگا کہ بی بی یہ ہے اللہ کا چارٹر جو بحیثیت نبی کے مجھے ملا ہے. ڈو یو ایگری؟ ڈو یو سبمٹ؟ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی نہیں, ہاں یہ بڑی سمپلیفائڈ چیز تھی, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی کہنا چاہیے, آئی ڈونٹ نو کیا ہے یہ کانسپریسی ہے, کیا ہے کہ انہوں نے, لوگوں نے اپنا چارٹر خود بنا لیا اور کہہ دیا کہ اگر یہ کرو گے تو تم مسلمان کہلاؤ گے, اور اس قرآن کی جو چیز ہے اس کو بالکل ہی وہ ہو گیا, مطلب نل اینڈ وائڈ جو چیزیں قرآن میں. صحیح کہہ رہے ہو, ہم کو قرآن سے بہت دور کر دیا سر, بہت الجھا دیا. ایک چیز اس کو بالکل جیسے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا جب ایک ہی دین ہے اسلام, تو پہلے کی جو کتابیں آئیں تو وہ بھی اسلام تھی, تو ان کے ماننے والے مسلم تھے. بالکل. تو ہم لوگوں کو یہ جو آج کل کا, ان لوگوں کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم کیسے کہہ سکتے اگر وہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں جو کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں, اور وہ اس پہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں سب, تو وہ مسلم ہیں. ہاں, وہ اپنے طریقے کار کے مسلم ہیں. وہ اپنے اب اگر وہ آپ کے طریقے کار سے میچ کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرح کے مسلم ہیں, اور اگر آپ سے میچ نہیں کرتے تو وہ آپ کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کے اندر جو ہے غیر اسلام فالو کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں بھی اسلام دیا گیا تھا, وہ بھی کچھ غیر اسلام فالو کر رہے ہیں جیسے ہم فالو کر رہے ہیں. جی, تو یہ بات بنتی ہے کیونکہ اگر اللہ کا ایک ہی, اللہ کا دین اسلام ہے, یہ بھی آیت ہے نا, تو وہ تو پھر ہمیشہ سے آئے, ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اسلام, اور پھر جو بھی اس کے فالوور تھے وہ مسلم تھے, اللہ نے مخاطب بھی کیا ہے ان کو. اللہ نے کبھی بھی ان لوگوں کے نام تو رکھے ہی نہیں تھے. اللہ نے تو کہا تمہارا نام تو میں نے مسلم رکھا ہے. یہ یہودین اور نصرانین انہوں نے خود اپنے نام رکھ لیے تھے, اللہ نے تو رکھے ہی نہیں تھے. اور ابراہیم بھی نہ یہودی تھے نہ, آیت آ گئی, یہ بھی نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے. یہ نام تو دیا ہی نہیں تھا اللہ نے تمہیں, اس نے تو تمہارا نام شروع سے مسلم رکھا تھا. تم نے اپنے نام کے آگے یہ کیا لگا لیا, مسلم ہٹا کے انہوں نے یہودی لگا لیا, انہوں نے نصرانی لگا لیا. یہ جو آیت آپ نے دیکھی ہم نے 3 کی 1 اور 2, اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنا ڈیوائیڈ نہیں ہو, فرقے نہیں بناؤ. ہاں دیکھیے پیغام چلتا چلا جائے گا, واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا, ڈیوائیڈ نہیں کرو اپنے, سب چیزیں واضح ہیں. یہ رسی ہمیں دکھتی نہیں ہے, یہ حبل اللہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے, لیکن یہ حبل اللہ ہے. یہ کہاں ہے حبل اللہ؟ پوری مصحف میں لکھی ہوئی ہے جی, اس کا ترجمہ رسی کرتے ہیں. یہ کتنا جس کو کہنا چاہیے اصطلاحی معنوں میں حبل کو لے کر آئے اللہ. یہاں رسی بنا کے پیش کیے. وہ موسیٰ کے ضمن میں بھی تو رسی تھی جس کو لوگوں نے سانپ بنا دیا, وہاں بھی لفظ حبل تھا. دیکھیے, جا کے دیکھیے گا, وہ بھی کچھ اور چیز تھی. یہ حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی. وہاں پر بھی حبالہم ہے, ان کی کچھ رسیاں تھیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ اصطلاحی معنوں میں چلا گیا, یہاں پر لغوی معنوں میں نہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے what is your religion سرفراز, تو میں بولوں I don't have any religion, I'm a Muslim. Exactly, میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے. کیونکہ دیکھو سرفراز,
یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جیوز، یہ جوڈا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. جوڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سمجھو حواری تھا، جس نے اس کی بنیاد ڈالی. اس مذہب کی بنیاد جوڈا نامی ایک موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا. جوڈا نے اس کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے جوڈائزم، یا اس کو ایبریویشن میں جیوز کہہ دیتے ہیں. اچھا، سینٹ پال نے کرسچینٹی کی بنیاد ڈالی کرائسٹ کے نام سے. پہلے اس نے لفظ کرائسٹ رکھا، عیسیٰ کو کرائسٹ بنایا، اور کرسچینٹی کی بنیاد ڈالی. ہم ایکچولی ان کے مقابلے میں ہم محمدن ہیں. آپ دیکھ لیجیے، ہم محمدن ہیں. ہم محمد رسول اللہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو لیتے ہیں. تو ہم کو مسلم کہنا ہے تو غلط ہے. ہمیں کہنا چاہیے یہ جیوز ہے، یہ کرسچن ہے، ہم محمدن ہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہے نا؟ کہنا ہے تو پھر یہ کہو، کہنا ہے تو پھر یہ کہو. واٹ از یور ریلیجن؟ کہو محمدن. مسلم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلم تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کیریکٹرسٹک ہے تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر ہم پرابلمز بھی سالو ہو جائیں گی، سب برابر ہو جائیں گے. سارے انسان جو قرآن دعوت دیتا ہے کہ سب برابر ہیں، وہ بھی ہو جائے گا. ہاں، وہ بھی ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں. تو اگر آج سے بعد کوئی مجھ سے پوچھے کہ ڈاکٹر اقبال آپ کا کیا ریلیجن ہے یا آپ کیا فالو کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا آئی جسٹ سرینڈر. سرینڈر ٹو whom؟ سرینڈر ٹو اللہ، سرینڈر ٹو مائی لارڈ. اس پہ ذرا لوگوں کو جیسے پریسائزلی یہ سوچنا چاہیے کہ جو قرآن میں ہے بس وہ اسلام ہے. اس چیز پہ اگر آ جائے نا تو بس جنت ہو جائے. 1200 سال ہو گئے ہیں ہنا اس بگاڑ کو آئے ہوئے. کم سے کم 120 سال تو لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں. ہم لوگ بہت اتاولے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں جلدی جلدی سب صحیح ہو جائے. جو چیز 1200 سال سے بگڑی ہوئی ہے، میں تو 1400 نہیں بولتا. اپنی مشکلات ہیں بہت، وہ سب کرنے کی وجہ سے بہت مشکلات ہیں. ان سب کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم 150 سال 120 سال تو لگیں گے. ہو جائے گا. ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ یہ نور جو ہے، یہ جو زمین جو ہے نا اللہ کے نور سے جگمگائے گی انشاءاللہ. ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ اللہ کا نور جو ہے نا اس زمین میں ایسے چمکے گا اور یہ تمام غیر اسلام جو ہے مٹ جائے گا. بالکل ایک دن آئے گا. لیکن اب یہ کب آئے گا، میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے نہیں آتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. آ جائے تو ٹھیک، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. میں اپنا کام کر کے، اپنا حصے کا کام کر کے ڈال کے چلا جاؤں گا. تو اس سے دیکھیں، یہ جو اگر مسلم کی صحیح ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے تو اس سے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہے. ہاں، اب یہ دیکھو برابر، اور سارے رسول برابر ہیں، وہ بھی کوئی سپیریئر نہیں ہے سب. تو اس طرح سے اللہ تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب مسلم ہیں، لیکن ہم ہی ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے. اب دیکھیے نا، آپ نے کتنی اچھی بات کہی کہ سب نبی برابر ہیں، لیکن ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے اچھا اور اعلیٰ ہمارا نبی. یہ غیر اسلام ہو گیا یہ کہنا. ہاں، اسلام تو نہیں کہہ رہا تھا. قرآن نے تو کہا لا نفرق بین احد من رسلی. ہم کہہ رہے ہیں سب سے اچھا اور اعلیٰ ہمارا نبی. اور پھر ساری کتابوں بھی برابر. ہاں، سب برابر. یہ غیر اسلام ہے. اب اس طرح کی باتیں اللہ کی قبول ہی نہیں. آپ کرے جاؤ کوئی بات نہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اور نتیجہ آپ لوگوں کے اور میرے سامنے ہے. ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں دنیا میں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کسی کا بھی حساب جو ہے وہ اس کے عمل سے ہوگا. ڈیفینیٹلی سریع الحساب. ان چیزوں سے نہیں ہوگا جو مذہب کی چیزیں ہیں. نہ جی بالکل.
کس قدر اللہ کے احکامات کو اس نے اوبے کیا اور کتنا وہ نیچر کے خلاف کیا. نیچر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو نیچر ہے. بالکل نیچر کے خلاف کتنا گیا وہ, اس پر اس کی سزا اور جزا قائم ہو رہی ہے. جی سرفراز آپ کا کوئی کلوزنگ ریمارک؟ نہیں, میں نے کہا بہت ہر چیز آپ نے کلیئر کر دی ڈاکٹر صاحب, کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اور ساری آیتوں کو ہم نے دیکھا ہے, مسلم کی آیت اور اسلام کے بارے میں جتنی آیتیں سب کو دیکھا ہے. اور میرے خیال میں تو یہ اب تک جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں آج تک میں دیکھ رہا ہوں, یہ تو واقعی میں آئی اوپننگ ہے, کافی لوگوں کے لیے ہوگی یہ چیز کہ اب تک ہم کیا کرتے آئے ہیں اتنے عرصے سے, اور ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھائی تم مسلمان نہیں ہو, تم مسلم نہیں ہو, تم اسلام میں نہیں ہو, اسلام سے تعلق نہیں ہے تمہارا. حالانکہ یہ جب قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو بہت ہی ہر چیز سمپل ہے, بہت سمپل ہے, اور بہت ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت سمپل ہے, لیکن بہت کمپلیکیٹ کر دیا. بہت کمپلیکیٹ, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ لوگ فالو نہیں کر پاتے, پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, بہت سارے سوال ہوتے ہیں. لیکن سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کو نہیں دیکھتے, وہ پھر بھی جاتے ہیں ریفرنسز دیکھتے رہتے ہیں اور دوسری جو چیزیں, لیکن قرآن کو آ کے خود نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں اس کے بارے میں. یہ سب سے بڑا میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہم تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو قائل کریں, قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ اپنے ارد گرد یہ پیغام جو ہے, آپ کا چینل کا نام ہی پیغام حق ہے, یہ پیغام آپ پھیلا دیں لوگوں کے اندر کہ اس کتاب کو کھول کے پڑھو تو صحیح, Exactly. کھولو تو صحیح. پتہ ہے ہم لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں سرفراز؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. اس قرآن سے پہلے جو میں مسلم تھا وہ کیا تھا پتہ ہے؟ میرے پاس قرآن میں سے پتہ ہے کیا تھا؟ سورہ فاتحہ تھی اور آخر کی 10 صورتیں تھیں, بس. میں اس قسم کا مسلمان تھا. اس میں کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا. صرف سورہ فاتحہ پتا تھی کیونکہ وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنی ہے, اور 10 صورتیں پتا تھی مجھے. ایک اور چیز ہے, جیسے لوگ جو ہیں بہت جیسے ریسٹرکٹڈ سمجھتے ہیں, اگر گرامر نہیں آئی تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی. گرامر کا ہے ایک رول, لیکن میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو کلیئر کرنا, اور پھر باہر کی جو دنیا ہے, باہر کی اس سے جیسے سائنٹیفکلی, اور جو اللہ کی جو کہنا چاہیے کائنات ہے اس کو دیکھ کے جو اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے, وہ گرامر سے زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اور پھر ایک یہ بھی کہ یہ بات سوچنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کتنا وسیع, جیسے کہنا چاہیے اللہ کے جو خیالات ہوں گے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی اللہ سے کبھی بھی. اگر ہم کو قرآن میں کوئی لگے کہ کوئی چھوٹی بات ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی, وہ ضرور ترجموں کی خرابی ہے, کیونکہ اللہ کی بات تو اتنی وسیع ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے, رب العالمین ہے. تو اگر یہ خیال رکھ کے سمجھیں تو پھر میرے خیال سے ترجمے کو بھی بہتر سمجھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں لکھا ہوا اس کتاب. بالکل, یہ اتنا چھوٹا سا فلسفہ ہے. فلسفہ ضرور ہے, لیکن ہر ذہن, ہر انسان اپنی ذہانت کے مطابق, چھوٹے سے چھوٹے ذہن والا بھی اس فلسفے کو سمجھ سکتا ہے. بڑے ذہن تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں, وہ تو اس میں سے ہیرے موتی نکال دیتے ہیں. اور پھر ایک اس چیز کی بھی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کلینزیفائی کرنا چاہیے, جو چیزیں ہمیں لگیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی, کہ کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہی ہے نا, اسی سے ہمارا امتحان ہوگا, وہی اسلام ہے. تو جو چیزیں اس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دے انسان, آہستہ آہستہ وہ چھوڑتا جائے. لیکن میں کہہ رہی ہوں لیکن بہت مشکل ہے. It is easier said than done. It is easier said than done. لیکن بہرحال دیکھیں نا, ہمارا امتحان تو اسی میں سے آنا ہے, کسی اور کتاب سے تو آنا نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہم اور آپ اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں, بڑے بڑے
کٹھن وقت گزرا ہے ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا، بڑا کٹھن، چیزوں کو ان لرن کرتے چلے جانا اور نئی باتیں سیکھتے چلے جانا، بہت بہت مشکل وقت گزرا ہے، اور آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے یہ تمام رسومات کو ہم نے نل اینڈ وائڈ کر دیا، جی ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، بس ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے، ابھی بھی کوشش میں، ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی بھی نہیں. نہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا ریسرچ تھی آپ کی، بہت اچھا آپ نے پریزنٹیشن دی، ساری آیتیں کھول دیں. میرے خیال میں لوگوں کو کوشچن نہیں ہونا چاہیے، اب تو ساری آیتیں سب کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. میرے خیال میں بالکل ہی سمپلیفائڈ کر دیا ہے آپ نے، جو کانسیپٹ ہے مسلم کون ہے اور اسلام کیا ہے، بالکل ہی کلیئر ہو جانا چاہیے میرے خیال میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میں لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ میری کاوش تھی، یہ میری اپنی ذاتی کوشش تھی. اگر آپ میری کوشش کو سراہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، اللہ کی بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، تو اسے قبول کیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی کوئی بہتری رہ گئی ہے تو میری رہنمائی کیجیے گا. میں اپنا پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو کانسیپٹس ہیں نا جو کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنی سمپلیفائی کی ہوئی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پوری طرح جب یہ ایبزارو ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے یعنی صحیح طرح اپنے آپ کو ٹائم لگا رہے ہیں اور چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں دوسری چیزوں میں پڑے رہیں. ہم سیدھا قرآن پہ جاتے ہیں، قرآن کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. چلیں ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ.